अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। नाजरीन, हुकूमती जराए से मैं आप तक ये खबर एक्सक्लूसिवली शेयर अब कर सकती हूं कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने के एक दरीना मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत तहरीरी मुतालबात का जवाब 28 जनवरी को मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त में सामने रखेगी, जबकि पब्लिकली हुकूमत अगले कुछ रोज तक यही मौक़िफ़ अपनाए रखेगी कि जुडिशल कमीशन बनने या ना बनने का फैसला अभी नहीं हुआ और मशावरत इस हवाले से जारी रहेगी। इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड रखा जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब आज इस हवाले से क्या कुछ कह रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी जो डिमांड्स हैं उन पे असर नौ गौर किया है, लीगल मुशावरत ली है, तय हुआ है कि 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है हम 28 को उनके हवाले करेंगे। नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया, जबकि हुकूमती ज़राए और इंटरनली ये बात अब प्रिवेल कर रही है कि हुकूमत बहुत क्लियर है इस हवाले से कि वो जुडिशल कमीशन नहीं कायम करने जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के सरबरा और कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब का कहना है कि अगर हमारे मुतालबात के मुताबिक कमीशन नहीं तो फिर मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। आपका कमीशन फॉर्मेशन 9 मई का कमीशन, 26 नवंबर का कमीशन, बहुत क्लियर है हमारा स्टांस। कमीशन नहीं बनेगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो जबकि कहा कि 2013 के इलेक्शन से लेकर फॉर्म 47 तक के जो तमाम मामलात हैं उस पर कमीशन बना दिया जाए, लेकिन आज कौमी असम्बली के जो हंगामा खेज इजलास है उसके दौरान पीका एक्ट 2016 में मजीद तरमीम का बिल ऐवान में ज़रूर पेश किया गया। एक हंगामा खेज लेजिस्लेशन का एक हमें दौर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तरमीम आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने के मुतरादिफ मालूम होती है और इस तरमीम के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी जिसे सोशल मीडिया मवाद को रेगुलेट करने का इख्तियार होगा। इस हवाले से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे और शुरुआत करेंगे जो जुडिशल कमीशन ना बनाने या बनाने का फैसला हुकूमत इसको किस तरह से देख रही है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, हुकूमती तर्जुमान है बराए कानूनी उमूर, और बैरिस्टर साद रसूल साहब, सीनियर माहिर कानून है, हमें इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। साद सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, चूँकि जो बात की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो डिसाइड किया है वो चाहते थे, उन्होंने तहरीरी तौर पे भी मुतालबात आप लोग के सामने रखे मुज़ाकराती कमेटियों के आगे और बाकायदा तौर पे अब कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन का क़याम वो कहते थे ज़रूरी था इस अगले मुज़ाकराती राउंड से कबल, जो कि नहीं अब तक सो फार कोई उसमें डेवलपमेंट नज़र आ रही, लिहाजा अब वो इस मुज़ाकरात के राउंड का हिस्सा नहीं होंगे। जुडिशल कमीशन पे क्या है हुकूमत की अब तक टेक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अरीना साहिबा। मैं सबसे पहले ये ज़रूर कह दूं कि ये मैंने अभी मीडिया से ही कुछ खबरें सुनी हैं कि शायद उमर अयूब साहब ने कहा है कि वो इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ये ज़रूरी था। इतनी एक रिजिड सोच के साथ, जब अभी हतमी फैसला किसी चीज़ पे हुआ ही नहीं, मैं ये आपको ज़रूर दरख्वास्त करूँगा आपके नाज़रीन को भी कि ये कम से कम इस हवाले से ज़रूर देखें कि 7 सियासी जमातें हैं इस मुज़ाकराती कमेटी का जो हिस्सा है हुकूमत के साथ। आपने पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस आउटसाइड भी जो हमारे इत्तेहादी भी हैं वो तमाम तर मामलात में हमारे साथ नहीं होते। ठीक है, उनकी सपोर्ट से हम हुकूमत में हैं, लेकिन आपने देखा कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी हमारे इत्तेहादी जो हैं वो डिसेंट करते हैं चीज़ों पे। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी सोच क्या होगी, उनकी राय क्या होगी। देयर आर 7 वर्किंग डेज जो इनकी अपनी खुद बताए हुए हैं, खुद दिए हैं कि 7 वर्किंग डेज के अंदर आपने यू विल हैव टू गेट बैक टू अस, और फिर उसके साथ कह देना कि जी 31 आपकी डेडलाइन है, फिर अब उसको शॉर्ट करके 28 कर देना। राउंड भी 28 को। लेकिन फिर भी आप देखें कि आप बगैर बैठे जो है स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पहले आप अनाउंस करके आए कि आप बनाएंगे तो फिर हम बैठेंगे। ये तो कोई बात ना हुई। ये तो दिस इज नो वे ऑफ नेगोशिएशंस टू गो एनी फर्दर। अब यहाँ पे ये भी कह देना, जो ज़ेली कमेटी बनाई है जो अपना लीगल इनपुट देगी, क्या लीगल इनपुट दिया जा रहा है? जुडिशल कमीशन बनना पॉसिबल है? देखें, लीगली तो मैं ये समझता हूँ कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 2017 का जो है उसमें कोई अमर माने नहीं है और कोई कदगन नहीं है कि कमीशन नहीं बन सकता। किसी भी हवाले से किसी चीज़ पे भी आप कमीशन बना सकते हैं, ये फेडरल हुकूमत का इस्तेकाक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसमें ये ज़रूर बात मैं आपको कहूँगा, क्योंकि May 9 के केसेस अंडर ट्रायल भी हैं ATC में, May 9 के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी
اگر بات کریں تو ان کا سزائیں ہو چکی ہیں, کئی لوگ ریلیز بھی ہو چکے ہیں, کئی لوگوں کی مرسی پٹیشنز بھی ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں اور وہ ان کو معافی بھی دے دی گئی ہے اس تمام تر معاملے میں. یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں, ویسے کیا تعلق ہے؟ تعلق نہیں ہے, لیکن میرا ایک جو میں آپ کو سادہ الفاظ میں اگر بات سمجھا دوں, کمیشن کی وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے جہاں ابہام ہوتا ہے چیزوں پہ, یا فردر کلیئرٹی کی ضرورت ہوتی ہے, یا آپ نے فردر ایک پوزیشن کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ ایمیچر ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں, پھر سی سی ٹی وی کی ڈیمانڈ ہم سے کی گئی. کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سی سی ٹی وی کی ڈیمانڈ کی نا, تو وہ تھا, وہ آپ کے سامنے آیا سی سی ٹی وی میں, کیا یہ لوگ ان کے موجود نہیں ہیں؟ وہ تو یہی بات کر رہے ہیں نا کہ فالس فلیگ آپریشن تھا. اگر فالس فلیگ آپریشن تھا تو 200 سے زیادہ زائد مقامات پہ آپ کیسے پہنچ گئے, آپ کے ووٹر سپورٹرز, اور کس طرح آپ نے تمام تر معاملے کو کیوریٹ کیا اور اس کو پھر آپ نے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوآرڈینیٹڈ تھا, یہ کیا گیا تھا. تو یہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پلاننگ کی اور پھر اس کے بعد یہ پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو بڑے کیئرفلی پریسیجن کے ساتھ انہوں نے یہ تمام تر معاملہ کیا. تو پھر ان ویڈیوز کا کیا کریں, اب ان سی سی ٹی وی کا کیا کریں, ان لوگوں کا کیا کریں جنہیں علی امین گنڈا پور صاحب بس یہ تھے سی ایم کے پی کے جو اون کر رہے ہیں, اب ان کا بھی کیا کریں. اب وہ تو مان رہے ہیں کہ میرے لوگ اگر گئے تھے تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈس اون دیم. اب پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ ڈس اون کر رہا ہے, لیکن پارٹی کے صوبے کا جو ایک عہدیدار ہے یا صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کہتا ہے میں ڈس اون نہیں کروں گا. تو ابھی فی الوقت میں علینا صاحبہ لیٹ می ریٹریٹ بیفور یو گو ٹو سعد رسول صاحب, میں یہ ضرور ریٹریٹ کروں گا, ابھی میں کلیئر کٹ آپ کو بتا دوں کہ کوئی ویو فارم نہیں کیا گیا کہ ہم بنائیں گے نہیں بنائیں گے, ایک پہ بنائیں گے یا دونوں بنائیں گے یا ایک نہیں بنائیں گے. ابھی بالکل کوئی ویو فارم نہیں کیا گیا. ابھی ہم اس کی لیگل ایمبٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ what's possible. جو ٹی او آرز اگین یہ بھی قانونی پوزیشن بھی ہے, اور ساتھ ساتھ بھی آپ کو یہ بتائیں گے نہیں وہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز تو ہوتی ہیں, لیکن قانونی پوزیشن یہ ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, بیرسٹر صاحب بھی اس میں بالکل اپنے کریں گے. اس میں ٹی او آرز دینا حکومت کا کام ہے. قانون کے مطابق جو ٹی او آر سیٹ ہونے ہیں وہ حکومت نے کرنے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. نہیں, انہوں نے تو اپنے دے دیے نا وہ ٹی او آرز بھی, آپ نے دیکھے کہ کیا مذاق کیا ہے. وہ ٹی او آرز تو نہیں ہے, وہ تو ڈیمانڈ لسٹ ہے. سو آف کورس تو ٹی او آرز تو مل کے بنائیں گے نا, لیکن بیٹھے تو صحیح نا. اب چوتھی نشست تو ہونے دیں, وہ ہونے ہی نہیں دے رہے, وہ اس سے پہلے ہی مائنڈ اپنا ڈسکلوز کر دیا. آپ اگری کریں گے تو اگلی نشست ہوگی. سعد رسول صاحب, بیرسٹر صاحب نے بھی جس طرح سے کہا کہ کوئی قانونی قدغن تو نہیں ہے, اور ماضی میں بھی پریسیڈنٹس غالباً موجود ہیں کہ زیر سماعت اگر 9 مئی کے مقدمات کو اتنا زیر بحث لایا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے ایک جوڈیشل کمیشن نہیں قائم ہو سکتا, تو ماضی کے پریسیڈنٹس موجود ہیں کیا ہمارے پاس, اور کیا کوئی, یا آپ کے خیال میں کوئی لیگلی ایسی چیز ہے جو کہ روکتی ہے حکومت کو کہ وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتی؟ دیکھیے, میں بیرسٹر صاحب کی اس استدلال سے اگری نہیں کرتا, انہی وجوہات کی وجہ سے جس طرف آپ نے اشارہ کیا. گزارش یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کمیشن نہیں بنانا یہ ایک سیاسی فیصلہ ہو سکتا ہے, اور ابھی ہم کمیشن پہ بھی بات کریں گے کہ کمیشن کس قسم کا بن سکتا ہے. جس کمیشن کی طرف ابھی بیرسٹر صاحب نے اشارہ دیا وہ ایک انکوائری کمیشن ہوتا ہے جو اپنے قانون کے نیچے بنتا ہے. پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. انکوائری کمیشن کی اور جوڈیشل کمیشن کی پاورز کے اندر بھی فرق ہے, اور اس کو بنانے کے طریقے کے اندر بھی فرق ہے. انکوائری کمیشن کے اندر جو حکومت تعینات کرتی ہے وہ اپنی طرف سے کسی جج کو تعینات نہیں کر سکتی. انکوائری کمیشن کے اندر جو ماضی کے اندر بھی بنائے گئے اس کے اندر ریٹائرڈ ججز, ریٹائرڈ بیوروکریٹس, ریٹائرڈ لوگوں کا کمیشن بنایا گیا, یعنی ایک سویلین تھا جو حکومت کی دسترس میں تھا, اس کا ایک انکوائری کمیشن بنا دیا گیا. جہاں پہ بھی حاضر سروس جج صاحبان کے کمیشن بنائے گئے ہیں ماضی کے اندر, اس کی بہت ساری اگزامپلز ملتی ہیں. وہ کمیشن انکوائری کمیشن ایکٹ کے نیچے نہیں بنایا جاتا, وہ جوڈیشل کمیشن ہے, اس کو بنانے کا اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس کے پاس ہے. حکومت ریکویسٹ بھیجتی ہے چیف جسٹس کو, اگر وفاق میں بنانا ہو تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو, اگر صوبے کے اندر بنانا ہو تو پروونشل ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو. اسی بات کو تھوڑا سا آگے اگر بڑھائیں, اور پی ٹی آئی کی سعد رسول صاحب ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ ٹاپ 3 ججز, جی پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے کہ چیف جسٹس ہیڈ کر رہے ہوں اس کمیشن کو اور سینئر موسٹ ججز کا کمیشن ہو. تو انہوں نے ایکسپریسلی ایک جوڈیشل کمیشن کی بات کی, ایک انکوائری کمیشن کی بات نہیں کی. میں اس کے اندر ہم بہت ساری ایگزامپلس دے سکتے ہیں. ڈاکٹر شعیب سڈل فار ایگزامپل کو کمیشن مقرر کیا گیا تھا, وہ ریٹائرڈ تھے, ان کو کمیشن اور طریقے سے مقرر کرنے کا کہا گیا تھا. گیلانی صاحب کا ایک انکوائری کمیشن کے نیچے ایک آرڈر تھا. لیکن فار ایگزامپل ابھی ہم جو بات
بات کر رہے تھے جب میمو گیٹ کا کمیشن تھا اس کے لیے حکومت کو نہیں پوچھا گیا تھا, عدالت کی طرف سے مقرر کیا تھا. جب 2013 کے الیکشنز کے اوپر بات کی گئی تھی, چیف جسٹس صاحب نے اپنی سربراہی میں کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا تھا. نون لیگ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ, اور اسی کے اندر ہم دوسری بات بھی کر لیں کہ کیونکہ کیسز نیچے پینڈنگ ہیں اور کیسز اتنے اوپن اینڈ شٹ ہیں, ان کا اپنا ایویڈنس اس طرح کا ہے, اس میں ٹرائلز ہو چکے ہیں کہ اب اوپر کمیشن نہیں بن سکتا. تو میں گزارش کرتا چلوں کہ آپ یہ آرگومنٹ ضرور دے سکتے ہیں اور شاید یہ سیاسی طور پہ کچھ اس کا بینیفٹ بھی ہو, لیکن جو پاکستان کی کمیشن بنانے کی اور جوڈیشل کمیشن بنانے کی خاص طور پہ جو ماضی کی نظیریں ہیں ان کے اندر یہ پورا نہیں اترتا. اور میں اس کی ایگزامپلز اس طرح بتاؤں کہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر جو ماڈل ٹاؤن میسیکر جس کو کہتے ہیں, اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا جسٹس نجفی کے نیچے. اس وقت نیچے ٹرائل بھی چل رہا تھا, FIR بھی کٹی ہوئی تھیں, ٹرائل کورٹ بھی اپنا کام کر رہی تھی, الیکٹرانک فوٹیجز بھی تھیں, سٹیزن فوٹیجز بھی موجود تھیں. ماڈل ٹاؤن کا میسیکر تو ہم سب نے دیکھا 2014 کے اندر جس طرح ہوا, لوگوں نے موبائل کے اندر بھی بنائی ہوئی تھی, کیمرے کے اندر بھی دکھائی جا رہی تھی, نیچے کی FIR بھی کٹی ہوئی تھی, انویسٹیگیشن بھی چل رہی تھی, اوپر حکومت کا ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنایا ہوا تھا. اسی طرح 2013 کے اندر جب کمیشن بنایا گیا اس وقت کے الیکشنز کے اوپر, تو الیکشن اپیلیں تو نیچے چل رہی تھیں, ایویڈنس تو ساری ان کے پاس تھی, ٹرائل کا جو رپورٹ بھی آئی جو تحقیقات کے بعد بالکل, اور اس نے انفلوئنس بھی نہیں کیا ان ٹرائل کے آؤٹ کم کو جس طرح ماڈل ٹاؤن کمیشن کی رپورٹ نے نہیں کیا. اس کے علاوہ ہم بہت ساری ایگزامپلز بتا سکتے ہیں. مسئلہ کیا ہے ادھر آپ کے خیال میں؟ آخری ایگزامپل, سوری آپ کی اجازت سے آخری ایگزامپل, ایک ایسا کمیشن جو اس حکومت کے نیچے بنا ہوا ہے اور وہ اس کو چلا رہے ہیں, وہ ہے مسنگ پرسنز کا کمیشن بنا ہوا ہے. اس کے اوپر آپ نے کمیشن بھی بنایا ہوا ہے, کمیشن اپنا کام کر رہے ہیں, نیچے ٹرائلز کے اندر ان کے مقدمے علیحدہ چل رہے ہیں. آپ نیچے کی ایویڈنس اوپر بھی دکھا دیتے ہیں, کمیشن کو کچھ سیٹسفائی کرنے کے لیے کمیشن کچھ چیزیں نیچے ریفر کر دیتا ہے ٹرائلز کے ساتھ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ کر نہیں رہا, لیکن اس حکومت کے تابع وہ چل رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ آرگیومنٹ دینا کہ کیونکہ نیچے ایک ایویڈنس ہے جس کے اندر ویڈیو اور دیگر ایویڈنس ہے, اس کی وجہ سے اوپر کمیشن نہیں بنایا جا سکتا, یہ سیاسی طور پہ تو بات درست ہے, اس کی قانونی نظیر جو ہے وہ مختلف ہے. میں آخری جملے میں آپ کی اجازت سے ایک بات کروں اور پھر بیرسٹر صاحب کی طرف, کہ 9 مئی ایک بڑا سیریس واقعہ تھا. 9 مئی کے اندر جو لوگ بھی رسپانسبل تھے کسی بھی ریاست کے اوپر حملے کے اندر, جو لوگ بھی رسپانسبل ہوں ان کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو سزا دی, ضرور وہ گناہگار ہوں گے. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو گناہگار نہیں تھے شاید ان کو شامل کر لیا گیا, اور سرٹنلی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو اس گاڑی میں موجود تھے جس میں سے آپ نے باقی سب کو پکڑ لیا, آپ نے ان کو رہا کر دیا اور ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی. اس کی ہم ایگزامپلز PTI کی لیڈرشپ کے اندر جانتے ہیں. کمیشن سے ایفیکٹو ریکوائرمنٹ ٹرائل کی نہیں ہے, کمیشن سے ریکوائرمنٹ ہے کہ تعین کرے کہ یہ سب فیصلے کیسے کیے گئے, کیا اس کے اندر کوئی پولیٹیکل عنصر شامل تھا یا ان اکارڈنس ود لا یہ ٹرائلز چل رہے ہیں. رائٹ. بیرسٹر صاحب یہ ضرور کہوں گا بساد احترام, ایک تو میرے بھائی بیرسٹر سعد صاحب نے جو ہے کسی نئی ڈگر پہ ہی چلا دیا PTI والوں کو. اس ڈیمانڈز کا کیا کرنا ہے, اس ڈپارٹ میں تو میں سادہ اگر پڑھ دوں آپ کے ناظرین کو اور آپ کے لیے بھی فار یور کنزمپشن ایز ویل, کہ پاکستان تحریک انصاف, سن لینا, لیکن قابل اعتراض ڈیمانڈ اگر آپ نہیں, میں آپ کو قابل اعتراض نہیں ہے, جو بات انہوں نے قانونی پہرائی میں کی میں اسی کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف hereby calls upon the federal government to set up 2 commissions of inquiry in terms of the Commission of Inquiry Act 2017. So there is a lot of disparity کہ وہ مانگ کے رہے ہیں, ان کو چاہیے کیا, ان کو جوڈیشل کمیشن نہیں چاہیے. وہ زبانی کلامی طور پہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ دو باتیں کریں, لیکن وہ جس ٹرمز میں چاہتے ہیں وہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017. بیرسٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہی بات کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ حاضر سروس جوڈیشل آفیسرز اس کو ہیڈ کریں, اپنے لیٹر میں کہہ چکے ہیں, دوسری طرف وہ آپ سے ریکویسٹ کریں کہ آپ انکوائریز کمیشن کے نیچے کام کریں. یہ بات تو آپ کو ان کو پراپرلی کمیونیکیٹ کرنی چاہیے. ایک لیگل ڈیفیکٹ ہے, لیگل ڈیفیکٹ ہو بھی سکتا ہے. سارے وکلا ہماری طرح ان کی پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, I'm sure لیگل ڈیفیکٹ وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. سر گزارش یہ ہے کہ جو آپ کی گورنمنٹ کا سٹانس ہے کہ کیونکہ ٹرائل چل رہا ہے اس وجہ سے کمیشن نہیں کام کر سکتا, اس
اس استدلال کے پیچھے کوئی نظیر نہیں نظر آتی. اگر ہم اس سے آگے چل جائیں تو پھر ٹی او آر کیا ہوں گے؟ کیا حاضر سروس ہو گیا؟ کیا گورنمنٹ بنائے گی؟ کیا گورنمنٹ چیف جسٹس کو خط لکھے گی اور وہ بنائیں گے؟ یہ تو پروسیجرل سٹیپس ہیں جو فگر آؤٹ ہو سکتے ہیں. درست آپ نے کہا. میں نے اس لیے آپ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ تیار ہو بنانے کے لیے، باقی سٹیک ہولڈرز نہ تیار ہو. یہ تو اب گورنمنٹ بہتر بتا سکتی ہے. میں نے تو آپ کو یہ ضرور کہا کہ کوئی امر مانے نہیں ہے، اور میں کیونکہ جتنا ریسرچ میں نے کیا یہ دیکھا تو اس میں بالکل انہوں نے درست فرمایا کہ ماڈل ٹاؤن والا بالکل تھا. اسی طرح دیگر کمیشنز بھی بنے. کمیشن کسی ٹائم اور کسی بھی چیز میں بنا سکتے ہیں. اس قانون کے نیچے وہ پریروگیٹو فیڈرل حکومت کا ہے. اب یہ بات ہے کہ میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ کنونس کر لے ان کی حکومت جو اپوزیشن کی کمیٹی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں اس سے بھی اعتراض نہیں ہو سکتا. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایک اللہ اللہ کر کے ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کی کہ کم از کم کیسز کا بیک لاگ ختم ہو، عدالتیں اپنے کام پہ فوکس ہوں. وہ بڑھ گیا. آپ پھر مڑ دوڑ کے آپ چاہتے ہیں کہ جج صاحبان کو کہیں اور جو ہے وہ مصروف کر دیا جائے. جو کچھ کلیم کیا گیا اس کے برعکس ہی ہمیں معاملات نظر آ رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق بھی. لیکن جو 2 سینئر ججز ان کی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ ہے اس پر اعتراض ہے. نہیں اعتراض تو دیکھیں اب جب ویو ہی فارم نہیں ہوا کسی چیز پہ اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ 7 جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس کمیٹی کا حصہ ہیں، حکومتی کمیٹی کا، وہ کم از کم ہمیں دے شوڈ گیٹ بیک ٹو اس. ہماری اپنی ایک سب کمیٹی ہے، ہم تمام تر معاملات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے جواب نہیں دیا ویسے. نہیں اب باتیں تو چل رہی ہیں نا، ابھی فائنل تو کوئی چیز سامنے نہیں. اگر آپ نہیں سوچتے کہ اس پروسیس کے لیے بہتر ہوگا اگر آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو اس کولیشن کو لیڈ کرتے ہیں، اگر آپ پبلکلی یہ ڈکلیئر کر سکیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ کمیشن بنانا پرنسپلی وی ول ٹاک ٹو آور allies اینڈ سی اف دیر از کنسنسس. یہ بھی ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوگا کہ کم از کم حکومت وقت کی جو لیڈنگ پارٹی ہے، جو آپ خود بھی ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ آپ کو ان پرنسپل کمیشن سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر یہ بات بھی گورنمنٹ پبلکلی ڈکلیئر کر دے کہ وی ایز اے لیڈنگ پارٹی ایٹ لیسٹ ہم انٹرنلی ہمارا خیال ہے کہ بننا چاہیے، ہم کریں گے بات پیپلز پارٹی سے باقی سب سے، تو آئی تھنک یہ بھی کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوگا. اتنا اناؤنس کروا دیں. آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز جو ہے ہم کسی کے جو ہے وہ مائنڈ کے اوپر کوئی ایسپرشنز نہیں کاسٹ کرنا چاہتے یا کوئی آئیڈیاز نہیں پلانٹ کرنا چاہتے. اب یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، اگر بالفرض یہ 9 رکنی کمیٹی ہے، 7 سیاسی جماعتوں پہ مشتمل ہے، اب اگر اس میں بائی میجورٹی ویو ایک فارم ہوتا ہے اور ڈیسیجن ہوتا ہے کہ ہم نے کمیشن نہیں بنانا، ایک نہیں بنا، دونوں ہی نہیں بنانے، یا ایک بنانا ہے تو دوسرا نہیں بنانا، اگین اب ہم کسی کو امپوز تو نہیں کر سکتے آئیڈیا کوئی دیگر جو ہمارے اتحادی ہیں. میں نے اگین جس طرح پروگرام کے شروع میں کہا کہ وہ ڈسینٹ، یہی بات ہے کہ وہ 4-3 کا بھی آ سکتا ہے یا بٹ آپ فال آؤٹ کے لیے پولیٹیکل جو فال آؤٹ ہوگا، اب چونکہ ایک طرح سے دیکھا جا رہا تھا کہ اونرز جو ہے وہ آپ پہ ہوگا. اب جوڈیشل کمیشن اگر آپ نہیں فارم کرتے، انہوں نے بیک آؤٹ کر لیا آلریڈی. پولیٹیکل فال آؤٹ جو کہ پروٹیسٹ، اب پاکستان تحریک انصاف آلریڈی چارجڈ ہے، وہ کہتی ہے ہم احتجاج کریں گے، سڑکوں کا رخ کریں گے. اگر چارج ہوتے واقعی تو عمران خان صاحب کو جب 14 سال سزا ہوئی تو واقعی تو ان لوگوں کو نکل آنا چاہیے تھا. اپنے صوبے میں کوئی نہیں نکلا تو دیگر تو دور کی کوئی بات ہے. تیار کر رہے ہوں گے نا میرے خیال سے. جب وہ کہتے ہیں hate it when the iron's hard، تو میرے خیال سے اس سے زیادہ لوہا کیا گرم ہونا تھا کہ 14 سال سزا ہوگی، 7 سال بیوی کو سزا ہوگی، اور اس میں کوئی پروٹیسٹ کے لیے نہیں نکلا. مطلب یقین کریں کہ ہم وہاں پہ بھی تھے جب میں بھی ڈالا گیا، وہاں پہ بھی میں نے پریس کی، ان کی پارٹی میں سے کوئی اس طرح لوگ نہیں آئے. یہ جو ایم این ایز بیٹھے ہوئے یہاں پہ، تحریک انصاف کو تو جانے ہی نہیں دیتے. باہر پریسر کی میں بات کروں کہ جب میں نے باہر پریسر کیا نا، آف کورس آئی وانٹڈ ٹو بی دیئر، تو وہاں پہ ان کی پارٹی سے تو کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی ایم این اے مجھے نظر نہیں آ رہے. ایک بیرسٹر گوہر صاحب تھے، وہ انہوں نے تھوڑی دیر بات کی، اور اس کے علاوہ وہ اگر آ جاتے تو پھر تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا. بٹ پیکا قانون میں جو آپ لوگ ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اور ایسی انوکھی ترمیم سامنے آ رہی ہے. بیرسٹر صاحب معذرت کے ساتھ، جب یہ پیکا ایکٹ آیا تھا تب بھی اس وقت جو وہ لے کر آئے تھے انہی کے گلے یہ ایکٹ، یہ قانون آ چکا تھا اور آپ ہی کی حکومت تھی. ابھی بھی یہی تانے آپ لوگ کو سننے کو مل رہے ہیں، اور جس قسم کے جو ہم ابھی پڑھ بھی رہے ہیں، جو اسمبلی ایوان میں فلور آف دا ہاؤس جو ورڈز ایکسپنج ہو جائیں گے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہوں گے، اس پر 3 سال قید، 20 لاکھ جرمانہ، پھر جھوٹی خبر پھیلانے پر 3 سال قید، 20 لاکھ جرمانہ ہوگا. یہ کم ہوئی ہے. یہ کون ویسے تعین کرے گا فیک نیوز کیا ہے؟ دیکھیں اس کی بنائی ہم نے اتھارٹی بنائی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اس کے نیچے دی ہے، اور ٹرائبیونل بھی دیا ہے، کمپلینٹ کاؤنسل بھی دی ہے، پورا ایک میکنزم ان پلیس ہے. اتھارٹی بنائیں گے تحریک انصاف کو، کہتی ہے آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. ود دی ایڈونٹ آف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، سائبر تھریٹس ہیں، سائبر
اوفینسز میں جو ایک تیزی آئی ہے. پھر دیکھیں نا اب اے آئی کا اتنا استعمال کر کے جس طرح کی ویڈیوز منظر عام پہ آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ بھی دیکھ رہی ہیں, بیرسٹر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, انٹرنیٹ مطلب جس کی جو ویڈیو بنا دو, جس کی جو conversation کر لو. سے یہ ویسے تعین حکومت ہی کرے گی. دو باتیں, ہم آلریڈی ایک ایسا ملک ہے جو تقریباً اوور ریگولیٹڈ ہے, اوور لیجسلیٹڈ ہے. ہم نے تقریباً ہر چیز کے اوپر قانون لکھا ہوا ہے جس کی ضرورت بھی نہیں تھی. جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے وی تھرو اے لا ایٹ اٹ. اٹس آلموسٹ گورنمنٹ کا دکھانے کا طریقہ کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. دنیا ساری نے, اور پاکستان کا ایک پرابلم ہے, بیرسٹر صاحب بھی درست کہہ رہے ہیں, اور گورنمنٹ کا ایک طرف سے پوائنٹ آف ویو, کوئی بھی گورنمنٹ میں اس کا ایک طرف سے پوائنٹ آف ویو ہے کہ کوئی ریگولیشن ہونی چاہیے سوشل میڈیا کی, کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی اے آئی ویڈیو ایسی نازیبا سی چلا دیتے ہیں تو اس شخص کو کوئی لیگل ریمیڈی ہونی چاہیے. اگر آپ نے کوئی جان بوجھ کے کوئی ملیشس خبر پھیلائی, اس کی کوئی لیگل ریمیڈی ہونی چاہیے. اس تمام چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی آگے مثبت کارروائی ہو, تو الیکٹرانک کرائمز ایکٹ آپ یوزلی بناتے ہیں سٹاکنگ اور سائبر سٹاکنگ اور اس طرح کی چیزوں کے اندر جو آپ نے آلریڈی بنایا ہوا ہے. اس طرح کی چیزوں کے لیے تو آپ کو ڈیفیمیشن کا لا درست کرنا چاہیے. وہ ڈیفیمیشن کا لا جو ہماری کتابوں پہ پچھلے 25 سال سے 2002 کا آرڈیننس ہے, ایک پہلے بھی اسے کرتا تھا, وہ ہماری یہاں پہ ٹیلی ویژن پہ بات کی ہوئی کو بھی پراپرلی پروسیکیوٹ کرے گا, وہ سوشل میڈیا پہ بات کی ہوئی کو بھی کرے گا, وہ اخبار کو بھی کرے گا, وہ ڈیجیٹل میڈیا کو بھی کرے گا. جو کام آپ کو اس چیز کے لیے کرنا چاہیے کہ فیک نیوز نہ کوئی پھیلائے, اے آئی ویڈیوز نہ کوئی چلائے, اس کے لیے تو آپ کو ڈیفیمیشن لا ٹھیک کرنا چاہیے. جو سوشل میڈیا ریگولیشن ہے اس کے اندر آپ نے نئے ٹریبیونلز بھی بنا دیے, نئی اتھارٹی بھی بنا دی, لیکن جس ایویڈنس پہ, جس سٹینڈرڈ پہ ڈیفیمیشن کا لا چیک ہوتا ہے, دیگر پیمرا کے قوانین چیک ہوتے ہیں, اسی پہ آپ اس کو بھی چیک کریں گے. پھر آپ کل کو کہیں گے کہ یہ ہم تو فیصلے کر رہے ہیں اور یہ will it serve their purpose? No, I don't think that it will. اس وجہ سے کیونکہ جس پروسیکیوشن اور ایویڈنس سسٹم کے تھرو یہ گزرنا ہے وہ تو وہی سسٹم ہے نا جو ہمارے باقی تمام سسٹمز کے اندر, ایویڈنس بھی وہی ہے, پروسیکیوشن بھی اسی طرح ہوگی. اور ایک آخری بات میں اس میں کرتا چلوں, میری گورنمنٹ کو ایڈوائس ہے, یہ جو بات ہے کہ ہم فلور آف دا ہاؤس کی سپیچ پہ اگر وہ سوشل میڈیا پہ چل جائے تو اس کی پروسیکیوشن کریں گے, گزارش یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں آپ کے لا کو چیلنج کروا دے گی. فلور آف دا ہاؤس کی سپیچز کی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن آرٹیکل 68 کے نیچے, اگر آپ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کو انڈو کرنے کی کوشش کریں گے ایک لیجسلیٹو پروویژن سے, تو اس بیسس کے اوپر آپ کا لا سسٹینیبل نہیں ہوگا. دیکھیں ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح بات کی کہ پیکا میں یا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, آف کورس یو نو اسپریڈنگ فیک نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن از آلسو equally a crime that is committed day in day out, you know, every hour, every second. لوگ یہاں پہ کمٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس کا جو دل آتا ہے وہ بیٹھ کے لکھتے تھے کسی کے بارے میں بھی. No, but I think defamation, because thing is کہ right now the problem is what's the issue? We saw an issue with FIA کا سائبر کرائم ونگ اس طرح کام نہیں کر رہا. مطلب آپ کے کئی جرنلسٹ ہیں جن کے خلاف ایسی تضحیق امیز گفتگو بھی کی گئی, ان کے خلاف چیزیں بھی لگائی گئی. and one of the channels, طلعت صاحب کی میں بات کروں گا, طلعت صاحب, you know, I sat with him on one of the shows, انہوں نے کہا کہ میں تو درخواست دوں گا ہی نہیں, اب وہاں پہ تو اتنا مطلب آپ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, نہ کسی نے مجھے اٹینڈ کیا ہے. سو ان کی ایک تو کیپیسٹی ایشوز ہیں, ریسورسز کے ایشوز ہیں, اس میں ہم نے فنڈ دیے, ہم نے دیکھیں نا ہم نے کیا اس میں, لیکن فیک انفارمیشن, فالس انفارمیشن, فیک نیوز, فالس نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا. جس طرح ایک ریپڈلی جو ہے انفارمیشن فلو کر رہی ہوتی ہے یا ڈسیمنیٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے لیے ہم نے اپنی عقل سمجھ کے مطابق یہ بہتر سمجھا کہ اس کو اس حوالے سے ایڈریس کیا جائے. I think definitely with the complaints council, with the authority in place, with the tribunal in place, and with the investigating agency in place, and obviously this is now taking all of this away from FIA اور اس کا اسٹینڈ alone. ہم نے انڈیپینڈنٹ ایک اتھارٹی ہے, جو انڈیپینڈنٹ ایک میکنزم ہے, وہ فیک نیوز, کیونکہ it is an issue. It was an issue in the UK recently. It was an issue in the US as well. یہاں پہ آپ نے دیکھا جو لاہور میں ہوا, تمام تر معاملہ کس طرح آگ کی طرح پھیلا دی گئی, وہ
बच्ची के रेप वाली सारी सिचुएशन पर फिर सर प्रोटेस्ट इससे से यही तासुर है कि ऑपोजिशन की जो आवाज है वो जो आप हुकूमत पे जो तनकीद की जा रही है उसी को दबाने के लिए ये तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। तनकीद अगर बराए जो है किसी इस्लाह के हवाले से की जाए तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस तरह की तनकीद और जिस तरह की घटिया नाजेबा गुफ्तगू अल्फाज और वीडियोज़ और ऑडियोज़ और उसके साथ साथ जिस तरह पिक्चर्स बना के पेश की जाती हैं उस पे ज़रूर इशू है, क्योंकि यहाँ पे वील हैव टू टेक दिस डाउन। जहाँ पे ऑब्नॉक्शियस कंटेंट आ जाता है, जहाँ पे आपने हकीकत से, बिकॉज अगैन कानून में बैरिस्टर साहब भी आपको ये कहेंगे कि इट्स मेंस रे इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है, वो कंपोनेंट है कि इंटेंशनली। सो ऑफ कोर्स वो इंटेंट को प्रूव करना पड़ेगा वहां पे, आपको ये नहीं है, लेकिन वो सेफगार्ड है। और जो एक्सपंज करने वाले अल्फाज की जो बात की कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन का देखिए वो प्रोविजन बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उसको बिल्कुल मौजूद है और हासिल भी है, लेकिन जो वहाँ पे एक्सपंज हो जाते हैं मामला तो वो तो फिर प्रोसीडिंग्स का भी हिस्सा नहीं बनते। जिस तरह बरतानिया में भी एक्सपंज कर दें तो हैंसर्ड का वो हिस्सा नहीं बनते, यहाँ पे भी ये वही सिस्टम है कि नहीं बनते, लेकिन उसके ऊपर गुफ्तगू होना या ना होना वो आई थिंक दैट्स अप फॉर डिस्कशन, वो डिस्कस हो सकता है। अभी तो ये कमेटी में गया, अभी पास नहीं हुआ। राइट, थैंक यू सो मच अकील मलिक साहब, साद रसूल साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड विद दिस वी विल गो फॉर अ ब्रेक विद अस।